अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी इस वक्त भी जारी है। भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी अपना मौकिफ बरमला इजहार कर रहा है, अपने मौकिफ का आलमी सतह पे भी अपना मौकिफ रख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो भी जेर बहस है। क्या इस वक्त ऐसा सियासी माहौल होना चाहिए? आज पार्लियामेंट में हमारे वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कुछ कहा। क्या कहा, जरा सुनिएगा। ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा, ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा। कायल है, मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है। महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। किसी चीज का कोई वक्त होता है। आपने सुना, तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब आज बड़े अनफॉर्चुनेट सीन्स हमने देखे। अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान साहब की बहनों को रोका गया, बाद में 2 बहनों की मुलाकात हो गई। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा पहुंचे, उनके साथ जो सलूक किया गया, खुसूसन आमिर डोगर साहब के साथ लाठियां बरसाई गई, उनके कपड़े एक तरह से फाड़ दिए गए। ये सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और उनका शुमार उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने कभी मुखालफीन के हवाले से भी गैर सियासी गुफ्तगू नहीं की। तो ये बड़ा क्वेश्चन है कि जहां पे आप सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या ऐसे मौके के ऊपर वहां पे ऐसा सलूक होना चाहिए था? सोहेल आफरीदी जो एक मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको पुलिस घसीटती रही, वो भी फुटेजेस वहां से आई। खान साहब के जो दीगर साथी हैं उनको गिरफ्तारी की पहले खबर आई, कभी धक्कों की वीडियो आई। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट विजुअल्स हमने वहां से देखे। फिर खान साहब की बहनों की जब मुलाकात हुई, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बात की। अंदर से इमरान खान साहब ने क्या मैसेज भेजा, अलीमा खान साहिबा ने क्या बताया, सुनिएगा। जब तक इमरान खान जेल से रिहा होके खुद नहीं देखेंगे, माइंस एंड मिनरल्स का बिल नहीं पेश होगा। अली अमीन गंडापुर को कहें कि वो क्यों नहीं मुलाकात के लिए मेरे पास आते। जो एपीसी है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप मेरे से मुलाकात के बगैर कोई भी कमेटी मीटिंग पॉलिसी वो उनके पास है, उनको मिले बगैर कोई किसी मीटिंग में इस किस्म की पॉलिसी मैं बताऊंगा, उसके मुताबिक कोई उसके बगैर किसी किस्म की मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। उन्होंने जुनैद अकबर साहब के लिए भेजी है। उन्होंने कहा सारा फोकस अपना करें तहरीक के लिए, मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। जी, आपने सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें की। इन सारे मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और रिजर्व सीटों वाला मामला भी आज अदालत में पहुंचा, उसकी क्या तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। आमिर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। वेरी अनफॉर्चुनेट आज जो हुआ, और आप उधर से ये भी आ रहे हैं और अभी आपके कपड़े हम देख भी सकते हैं, बटन्स वगैरह आपके टूटे हुए। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके साथ ऐसा सलूक होगा वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई, बहुत शुक्रिया। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत का फिर एक और स्याह दिन है, और ये तसलसल है पिछले 3 सालों में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, ख़वातीन के साथ, अरकान असम्बली के साथ और लीडरान के साथ जो हो रहा है। जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत का दौरा है। आज मेरा गिरबान पकड़ा गया, मुझे घसीटा गया, मुझ पर लाठियां बरसाई गईं, और मेरे साथ जितने अरकान असम्बली बैठे हुए थे उन सब के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया। मैंने 1,50,000 वोट लिए। मेरे 1,50,000 वोटर्स की आज तौहीन की गई है। मेरा जो गिरबान पकड़ा गया है, फाड़ा गया है, फिर भी मैं अपनी पार्लियामेंट को देखूंगा। ये पार्लियामेंट के ऊपर हमला है, आमिर डोगर पे हमला नहीं है। अगर आज से कुछ माह पहले जो 10 अरकान असम्बली को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था और एक बड़ी कमेटी बनी और 2 दिन बड़ी जज्बाती तकारीर हुई खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, अगर वो कमेटी अपना फैसला कर लेती और जिन लोगों ने पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान की तौहीन की थी, मुझ समेत 10 MNAs को गिरफ्तार किया था, उनका मुहासबा कर लेती, कोई फाइंडिंग आ जाती, तो आज मेरे पर हमला ना होता। आज मुझ पर हमला है, खुदा ना खास्ता कल मेरे साथी जो वजीर हैं इन पे हमला ना हो। हम किधर जा रहे हैं? हम बेतौकीर हो गए हैं।
اراکین پارلیمنٹ جو لیجسلیچر ہیں بے توقیر ہو گئے ہیں. پر آپ وہاں پہ سر کر رہے کیا تھا؟ آپ وہاں پہ کوئی پولیس پکٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیوں تھے آپ لوگ وہاں پہ؟ ہم آج علیمہ آپا کے ساتھ، خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے کہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف یہ لکھا جا رہا تھا کہ وہ خان صاحب کی بہنوں کے اس لیے اراکین پارلیمنٹ نہیں جاتے. متعدد بار ہم پہلے بھی گئے ہیں، کیونکہ میں پارٹی کا چیف وپ ہوں. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کنڈکٹ میں نے کروانی ہوتی ہے. آج ایک بڑی تعداد میں کیونکہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، ہم وہاں گئے اور جو پولیس پارٹی نے حملہ کیا، ٹارگٹ کیا مجھ پر اور دور سے میرا پوچھتے ہوئے آئے. میں اپنے ساتھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کوئی عام شخص سے، پتہ نہ چلا پولیس والوں کو کہ عامر ڈوگر میں ساتھی ایم این ایس کے ساتھ موجود تھا. ان ایس ایچ او صاحبان کو میں نے اپنا تعارف کرایا جنہوں نے مجھ پہ تشدد کیا. میں پھر بھی ان کو ایس ایچ او صاحبان کہہ رہا ہوں. میرا بھی ہاتھ اٹھ سکتا تھا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ٹھیک، انہوں نے میرے گریبان کو پکڑا، مجھ پہ لاٹھیاں برسائی ہیں. صبح میں اپنا مقدمہ پارلیمان کے سامنے رکھوں گا. گو یہ پارلیمان بے توقیر ہو گئی ہے. یہ جعلی اسمبلی ہے، یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے. ٹھیک، میں ذرا کھیلداس صاحب کو بھی شامل کروں. کھیلداس صاحب، آپ وزیر مملکت ہیں، وفاقی کابینہ میں بیٹھتے ہیں. اب یہ عامر ڈوگر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں. آج جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا، اگر بہنوں کی ملاقات پہلے ہی کروا دی جاتی، بعد میں دو بہنوں کی ہو گئی ملاقات، نہ اتنا یہ سین بنتا، نہ اس قسم کے ویژولز آتے. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزیں مس ہینڈل کرتی ہے حکومت؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرے کولیگ ہیں عامر ڈوگر صاحب، میرے ذاتی دوست بھی ہیں اور بڑے اچھے سیزن پولیٹیشین بھی ہیں. بڑا ان کا اہم رول ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایڈوائزری کونسل کے اندر بھی. عامر ڈوگر صاحب ایک پی ٹی آئی میں وہ لوگ بھی جو اچھے لوگ ہیں، باقی بھی سب اچھے ہیں، مگر ان کا بڑا ایک اچھا جمہوریت کے لیے، اور جب یہ حکومت میں بھی تھے تب بھی چیف ویپ تھے، ان کا بڑا اچھا رویہ ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ جو آج ہوئی ہے، میں بالکل مجھے بھی افسوس ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں، بلکہ پاکستان کے کسی بھی شہری کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم جب بھی یہ میں اس پروگرام میں آپ کے آتا ہوں تو یہ ضرور ڈسکس ہوتی ہے. جب خان صاحب کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، یہ ضرور چیزیں مطلب جو ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. مگر میں آج کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس طرح عطا تارڑ صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ عمران خان صاحب کے لیے جو الفاظ کہے، اور میرا جذبہ بھی وہی ہے. دیکھیں، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ٹاک شو میں بیٹھ کے جس طرح ان کے ساتھ جو آج میں ناانصافی سمجھتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کابینہ میں ریز کریں گے یہ چیز؟ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں اس فورم پہ کہ ہم آج مشترکہ ایک آواز ہو کے جو آج بھارتی جارحیت ہے، ہم ایک جس طرح ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے، جس طرح ہم ساری تقریریں، آپ بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے آج کے سربراہ ہیں، اس کے جو جذبات تھے سب کے اسی طرح ہم ایک جڑے ہوئے ہیں. سینیٹ سے بھی وہی آواز آئی. تو اس قسم کی میرے خیال میں اس وقت ضرورت نہیں ہے. ہمیں پاکستان میں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے. اور یہ تو سر آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی یوگوسلاویہ کی حکومت نے تو نہیں کیا. یہ آپ صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے، وفاق میں بھی آپ. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا. اگرچہ میں ذاتی اپنی رائے دے رہا ہوں، اگر آج کوئی بھی عمران خان سے ملتا ہے تو یہ اور اچھا ہے کہ باہر آ کے اس کا ورژن ہمارے ساتھ آنا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت دیکھیں، اگر ہم پی ٹی آئی، نون، حکومت، اپوزیشن کھیلتے رہیں گے تو یہ ہمارے قومی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت ایک طرح سے قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک سے واپس آئیں گے تو منیر فاروق صاحب سے پوچھیں گے کہ اب معاملات آگے کس طرف جا رہے ہیں. کیا یہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یا پھر یہ سیاسی لڑائیاں چلتی رہیں گی اسی طریقے سے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا منیب صاحب، آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ادھر ہم دیکھ رہے ہیں بھارت نے آپ کا پانی بھی روک لیا، آئے روز وہاں سے حملے کی باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وی کین ڈو وداؤٹ دس سارٹ آف پالیٹکس اور یہاں پہ تھوڑی سی میچورٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے حکومت کی سائڈ سے بھی؟ بہت شکریہ عطا صاحب. دیکھیے، دو چیزوں کو آپ اس پہ دیکھیے. ایک تو یہ ہے کہ نارملی بھی یہ جو آج جو سب کچھ ہوا ہے، میرا تو اس پہ بنیادی موقف یہ ہے کہ ملاقاتوں سے روکنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یا تو اگر ملاقات ان کی ہمشیراؤں کی ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے تو کیا اس سے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟
میرا تو موقف اس میں بڑا سادہ سا ہے کہ یہ کیونکہ اگر کورٹ کا حکم ہے تو ملاقات تو ہونی چاہیے اس کو، تو اگر آج آپ روکیں گے تو وہ پھر ظاہری بات ہے کچھ پریسیڈنٹ ایسے بن جاتے ہیں جو آگے جا کر پھر وہ منہ چڑھاتے ہیں. جب آج کھیلداس صاحب کی حکومت ہے، کل یہ نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں چلے جائیں گے، تو پھر ان کو بھی شاید ایسے ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور جو کہ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، سکور ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کیے جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ سلوک جو ابھی عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ ہوا کہ وہ ایک ایم این اے کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، یہ چلے دی کہ مختلف ایم این اے صاحبان ہیں، ایک صوبائی وزیر ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن جس طرح عامر ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں، دیکھیے مجھے نہیں لگتا، یا میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو شخص بھی عامر ڈوگر صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہے وہ پھر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان چند آوازوں میں سے ایک ہیں جو نہایت مہذب اور بڑی ہمیشہ صلح جوئی کی گفتگو کرتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر پی ٹی آئی کے اندر ایسی آوازیں اور زیادہ ہوتی یا کم از کم ان سے اور بہت سے لوگ سیکھ لیتے تو بہت سے معاملات اس نہج پر شاید نہ جاتے جہاں آج چلے گئے. انہوں نے تو حکومت میں تھے تب بھی، اس وقت بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے ان کے دل میں کوئی ایسے جذبات میں نے نہیں دیکھے. میری ان سے بڑا احترام کا ایک تعلق ہے، لیکن یہ جب حکومت میں بھی تھے تو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی، ان کا سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی تعلق ایسا نہیں تھا جو عام حالات میں ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا، اب آپ دیکھیے نا کھیلداس کوستانی صاحب بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہ بھی مجبور ہے کہ یار سردار عامر ڈوگر کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. میرے لیے بحیثیت ایک صحافی میرے لیے بھی یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور نہایت ہی اعتراض والی بات ہے کہ عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. یا تو ہو نا کہ بہت جو ہاکش ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جی وہ کنارے ایسے لگا رہے تھے، باتیں ایسے کر رہے تھے، ذاتی کمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ مس ہینڈل کرتی ہے یہ سارا ملاقاتوں والا معاملہ؟ میں دو چیزیں، نہ یہ مس ہینڈل بھی ہوتا ہے اور میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے لگتا ہے اس سے معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے بجائے ٹھیک ہونے کے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیے ریاست یا حکومت اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ ایک ملاقات سے اس کو کوئی فرق پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. عامر ڈوگر صاحب، آج خان صاحب کی پھر بہنوں سے آخر ملاقات ہوگی، دو بہنوں سے، اور انہوں نے باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے وہ پیغام بھی سنایا، آپ نے بھی سنا. اب مین پیغام وہاں سے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تحریک چلانی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات چیت کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی منیب فاروق صاحب کا اور کھیلداس صاحب اپنے کولیگ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو جذبات کیا، یہ ان کی محبت ہے. میں تو بڑا عاجز سا آدمی ہوں، اس قابل نہیں ہوں. جو ہوا میں تو اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑتا ہوں. کل انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اس پر بات کریں گے. خان صاحب، آج اچھی بات یہ ہوئی جس طرح منیب صاحب نے بھی کہا کہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل وصول نہیں ہے کہ خان صاحب کی ملاقات بہنوں سے اگر جیل مینول کے مطابق کروا دی جائے اور کروا دی جاتی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جانا تھا. آج بھی دیکھیں دو بہنوں سے ملاقات کروا دی، تیسری سے نہیں کی. اگر تیسری بھی چلی جاتی تو وہ بات جو خان صاحب نے کرنی تھی وہ کون سا کوئی ایسا ایٹم بم کا فارمولا تھا جو کوئی راز افشاں ہو جانا تھا. انہوں نے سیاسی بات کی، سیاسی پیغامات دیے. انہوں نے آج علی امین گنڈا پور کے لیے پیغام دیا کہ مائنز اینڈ منرلز بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا جب تک میرے سے بات نہیں کریں گے، اور وہ آئیں اور مجھے ملیں. کیوں نہیں مجھ سے ملتے؟ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ جنید اکبر صاحب کو اپنی توجہ اب مکمل کے پی کے پہ کرنی چاہیے، اور کے پی کے سے ہم ایک بہت بڑے احتجاج کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں. کوئی تحریک جس طرح آج ان کے پیغام سے لگا کہ کے پی کے سے کوئی معاملہ یا کوئی ایکٹیویٹیز مستقبل میں ہونے والی ہے. تیسرا انہوں نے 26ویں ترمیم کے اوپر بات کی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کی کہ ابھی تک چیف الیکشن کمیشن کیوں نہیں ہوا. صحت ان کی بالکل ٹھیک تھی، جو ایک سوشل میڈیا پہ خبریں تھی ٹھیک تھے، ہیپی تھے، خوش تھے، تو ایک اچھا ہوا نا. ایک دو پریشر کوکر پک رہا تھا، ہر منگل کو لوگ پہنچ رہے تھے، کارکنان پہنچ رہے تھے، اور ہمیں آج گھسیٹا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ انفارچونیٹ یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، شاید اسی پریشر کی وجہ سے ملاقات ہوگی؟ اگر اتنا پریشر کریٹ نہ ہوتا تو ملاقات نہ ہوتی. دیکھیں اب پھر اس کا کیا حاصل ہوا کہ آپ نے اپنی ہی عزت اور وقار کو خراب کیا نا. ایک معاملہ کہ جو آج قوم کو ایک استحکام کی ضرورت ہے، قوم کو آج ایک
پیغام دینے کی ضرورت ہے. مضبوط پاکستان, ایک مضبوط ادھر بھارت ہمارا پانی روک رہا ہے, ہمارا پانی جاریت کر روک رہا ہے. ہم جنگ کے دور سے گزر رہے ہیں تقریباً, اور کل ہم نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی. عامر ڈوگر آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے, میرے بھائی بھی وہاں موجود تھے. بزنس ایڈوائزری میں جب ہم گئے, ٹھیک, میرے ساتھ زرتاج تھی ہماری پارلیمنٹ لیڈر, تو وہ ریزولوشن مجھے انہوں نے اسپیکر صاحب نے پڑھ کے سنائی, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہے, آپ اس کو دیکھا کے, یہ سینٹ والی ہے, اگر اس میں کوئی ترمیم کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ یہ بڑی کمپریہنسو ہے. میں نے کہا سر یہ ملک اور قوم کی بات ہے, اس میں مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں لگتا کہ جس سے اپوزیشن جو کہ ہمیشہ اعتراض کرتی ہے. میں گیا, اپنی پارلیمانی کمیٹی پارٹی کے میٹنگ کے دوران ان کے سامنے رکھا, ان کو بتایا, ان کے سامنے پڑھی, اور اس کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر دوبارہ اسی بزنس ایڈوائزری میں گیا کہ سر ہم من و ان اس کو قبول کرتے ہیں, ہم ایک حکومتی لفظ موقف بھی کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کے اوپر. کیونکہ عمران خان کا یہ پیغام تھا کہ فوج بھی میری ہے, پاکستان بھی میرا ہے, اور یہ ادارے بھی میرے ہیں, اور جہاں ہندوستان کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں سوچوں گا نہیں, کروں گا. ٹھیک. سر جو تنقید ہو رہی ہے کہ علی امین صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے خان صاحب کو کہ آؤ مجھ سے ملو, اب وہ کیوں نہیں مل رہے وزیر اعظم؟ یہ اہم بات ہے, یہ اہم بات ہے, اور میرا خیال ہے اب جیسے ان کو پیغام ملا ہے تو, لیکن ظاہر ہے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک, ان کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. انہوں نے متعدد بار کوشش کی اور بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ خان صاحب سے ملے, لیکن ان کو بھی نہیں ملوایا جا رہا. ٹھیک. اچھا کھیلدار صاحب, بھارت نے پاکستان کا پانی بھی روکا, اب حکومتی سطح پہ اس وقت کیا موقف ہے؟ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی گئی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا, تو یہ معاملہ آپ اٹھا رہے ہیں حکومتی سطح پہ, یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو بھارت کر رہا ہے؟ دیکھیں, جب پلوامہ کا انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا تب انہوں نے, آپ نے دیکھا بینیفیشری یہ ہوگی کشمیر میں وہ آرٹیکل لگا دیا, اس کی جو حیثیت تھی وہ اس کو ختم کر دی 370 کی. اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں یہ جو کچھ پہلگام جو ہے, یہ واقعہ جو دہشت گردی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے, معصوم شہریوں کو اپنے ہی مارنا, یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں. اور فوراً اس کے بعد سنتاس معاہدے کی, مطلب اس کا بینیفیشری جو بھارت ہمیشہ پہلے بھی یہ کر چکا ہے, تو اس پہ ہماری واضح پوزیشن ہے کہ ہماری قانونی جنگ بھی ہم لڑیں گے, جو فورم ہے انٹرنیشنل, اور ہم نے یہ ہمارا بیانیہ ہے, اور ہمارے جو پہلی کہا تھا ہم نے کہ ہم اس کو جنگ تصور کریں گے, مگر پانی آج بھی چناب میں بڑھا ہے, پانی روکنا ان کی جرت نہیں ہے کہ پانی روکے, مگر یہ قانونی حوالے سے بھی ہم حکومت اس پہ اپنی جو ہے اسٹریٹجی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. ویسے آپ جب بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملتی. پہلی دفعہ آپ آئے تو پتہ چلا کہ آپ وزیر بن گئے, اگلی دفعہ آئے تو آپ کو محکمہ الاٹ ہو گیا, پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا. اب ایک طرف ماشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا, آپ کو مبارک بھی ہو, لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ رواں برس پاکستان میں غربت 42% تک جا سکتی ہے, اور 1 کروڑ بندہ دیہی علاقوں میں اس کو 2 وقت کی روٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. آپ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے آپٹکس ہیں یہ کہ ایک طرف اتنی ملک سٹرگل کر رہا ہے اور یہاں پہ آرڈیننس کے ذریعے وزراء کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ پہلی بات شکریہ, واقعی یہ بات آپ حقیقت جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں, انشاءاللہ میں ہر اگلی دفعہ گورنر سندھ ہی ہے ادھر, اگلی دفعہ پائیں تو گورنر سندھ بن جائے. احمد ڈوگر کو بھی اسی طرح کوئی سرپرائز ملنا چاہیے. نہیں, یہ پچھلی دفعہ آئے تھے اور اس دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. میرے بھائی کا جو یہ آپ لوگ نے خیال کرنا ہے نا, آپ کو وزیر اس لیے تھوڑا بنایا کہ آپ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ کریں. نہیں, مجھے بالکل, میں نے پہلے بھی بہت بول چکا. دیکھیں, فیڈرل منسٹر کی جو تنخواہ ہے وہ ایم این اے کے برابر کی گئی ہے, اور ایم این اے کی جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے ہم سب نے, احمد ڈوگر صاحب, تمام جماعتوں نے یکرائے طور پہ. اب آپ مجھے بتائیں 1,80,000 اگر کوئی ایم این اے جو ہے اس کی ظاہر گزارا نہیں ہوتا ہے, تو یہ اس پہ جو 50-60 ہزار لینے والا بندہ جس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, دیکھیں وہ بھی تو گزارا کر رہے ہیں نا. میں یہ نہیں جا رہا اس بحث میں, صرف آپٹکس کی بات کر رہا ہوں. ہم اس کے لیے ان کی بہتر زندگی کے لیے 38% مہنگائی تھی, آج سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, شرح سود میں کمی ہوئی ہے, تو انڈسٹری چلے گی. بجلی کی قیمتوں میں وزیر اعظم نے کمی کی ہے اور آئندہ بھی ہونے جا رہی ہے. تو ہماری جو
हुकूमत करने का या हमारा मकसद यही कि हम जो इस भंवर में फंसे हुए आम आदमी की, ये अगर जब डिबेट होती है तो हम उनको बता सकते हैं कि क्या क्या हमने आम आदमी के लिए किया है, या तनख्वाहें जो है बजट में अभी भी हम बढ़ाएंगे जो भी मुलाजमीन हैं। तो पहले भी हमने जो लास्ट बजट दिया था उसमें भी बढ़ाई थी। तो मैं ये बिल्कुल बात ठीक है कि आज भी दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, 60% से ज़्यादा लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। हमें उनके लिए सोचना है, बल्कि हम सोच रहे हैं, हमारी नीयत है और हम कर रहे हैं। चलें मुनीब साहब, अब ये जो भारत वाला मामला है ये बैक बर्दर पे चला गया है, अब वहां से कोई किसी किस्म के अटैक का कोई खतरा नहीं है। पहले कुछ दिनों में तो हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल कहा गया कि अगले 36 घंटे में या 40 घंटे के अंदर कोई अटैक वगैरह हो सकता है। अभी भी ये खतरा मौजूद है? आपकी जिन लोगों से बात होती है, मुख्तलिफ सोर्सेज क्या बता रही हैं? देखिए अतर साहब, ये खतरा अभी भी मौजूद है और ये बिल्कुल टला नहीं है। ये एग्रेशन किसी तरफ भी से भी और हो सकती है भारत की जानिब से, और यहाँ जो कम से कम एक बहसियत पाकिस्तानी हम सब के लिए जो एक काबिल इत्मीनान बात है वो ये है कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है और ओवरऑल एक यूनिटी का माहौल है। पाकिस्तान की तीनों जो अफवाज हैं, तीनों फोर्सेज हैं, उनकी जानिब से एक यूनिटी का इजहार है और बड़ी मजबूत और बेहतरीन तैयारी है, जो बहसियत पाकिस्तानी हम सब के लिए एक काबिल फख्र बात भी है। लेकिन अच्छा होगा कि इस वक्त हम अपने जो कुछ मसाइल हैं उनको साइड पर रख दें, जो फॉल्ट लाइंस हम एक्सपोज कर रहे हैं वो ना हो। जो आज मेरे भाई जनाब आमिर डोगर साहब के साथ हुआ, अल्लाह ना करे कभी किसी और पार्लियामेंटेरियन के साथ ये हो, क्योंकि एक बुरा प्रेसिडेंट सेट हुआ है। आज ये इनके साथ हुआ है, कल मेरे या आपके कपड़े फटेंगे रिपोर्टिंग करते हुए, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। रियासत का डंडा तो फिर किसी पे भी चल सकता है, मेरे पे आप पे भी चल सकता है। तो ये प्रेसिडेंट नहीं सेट होने चाहिए। उसी तरह मैं आमिर डोगर साहब से भी बहसियत एक आम पाकिस्तानी गुजारिश करूंगा कि इनकी बहुत इज्जत और एहतराम है अक्रॉस द आयल, दूसरी साइड के भी लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। ये अपने दोस्तों को भी मशवरा दें कि इस वक्त हुकूमत नहीं बल्कि पार्लियामान से एक यूनिटी की आवाज जानी चाहिए। वो बेनिफिट ना सिर्फ पाकिस्तान को करेगा बल्कि विद ऑल ऑनेस्टी मैं कह रहा हूं वो शायद तहरीक इंसाफ को भी मीडियम टू शॉर्ट टर्म में फायदा देगा। ये मैं बात किसी वजह से कह रहा हूं और शायद इस वजह से कुछ मामलात आसानी में भी तब्दील हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त सारी सियासी जमातों को, खुसूसन ये पाक भारत जो कशीदगी है उसके ऊपर एक मौके और पार्लियामेंट के फोरम से अगर वो आएगा तो उसमें आपको पता है फिर वजन भी होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आज हमने देखा कि रिजर्व सीट्स वाला मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रिजर्व सीटों वाला मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई थी कुछ अरसा कबल और अब उसके ऊपर समाअत हो रही है। एक क्वेश्चन वहां पे ये भी उठा कि अभी तक फैसले के ऊपर तो अमल दरामद हुआ नहीं, तो इसकी रिव्यू कैसे इसका किया जा सकता है। पर एनीवे मोअज़्ज़िज़ अदालत अब ये मुकदमा सुन रही है। 2 जज साहिबान के हवाले से खबर आ रही है कि शायद अब वो बेंच का हिस्सा ना हो। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब कल दोबारा समाअत के लिए फ्री कैन को नोटिस वगैरह भी जारी किए गए। अगर अब ये रिजर्व सीटों वाला मामला हुकूमत, पीपल्स पार्टी, नून लीग के हक में चला जाता है तो हम दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएंगे जहां पे पहले रिजर्व सीटें दी गई। अगर आप पहले रिजर्व सीटें देखें, इलेक्शंस के बाद नून लीग को 116, मुल्क भर में 116 तकरीबन मखसूस नशिस्तें दी गई, पीपल्स पार्टी को 63 नशिस्तें दी गई और तहरीक इंसाफ को एक भी सीट नहीं मिली। मुख्तलिफ असेंबलीज के अंदर मुख्तलिफ नंबर है, लेकिन आप सिर्फ अगर खैबर पख्तूनख्वा के नंबर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में JUI के 7 अराकीन हैं, उनको 11 रिजर्व सीटें दे दी गई, यानी जनरल सीटें कम हैं, रिजर्व सीटें ज्यादा। पीपल्स पार्टी के 4 हैं, उसमें कुछ आजाद उनके साथ शामिल हुए थे, 4 जनरल और उनको 7 रिजर्व सीटें दी गई थीं। इसी तरह नून लीग की 7 सीटें थीं, कोई आजाद उनके साथ शामिल हुए थे तो 7 सीटें थीं और उनको 9 रिजर्व सीट्स दी गई थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 91 सीट्स थीं, लेकिन एक भी रिजर्व सीट उनको नहीं मिली। अब अगर ये मामला हुकूमत के फेवर में चला जाता है तो ये सारी सीटें दोबारा मिल जाएंगी हुकूमती इत्तेहाद को। उसके बाद हो सकता है फिर खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट का इलेक्शन भी हो जाए। डोगर साहब, इस मामले को अब भरपूर तरीके से फाइट करेंगे अदालत में? जी, फाइट तो करेंगे जी, लेकिन जो अदालतों का हालात हैं, 26वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट्स को पैक कर दिया गया है और जिसका आज आपने अमली मुजाहरा देखा कि 2 सीनियर ऑनरेबल जजेस ने
اس پہ اپنی آبزرویشن دی کہ ریویو تو تب ہوتا ہے نا کہ جب کسی فیصلے پہ کوئی ایکشن یا ریئیکشن ہو، اس میں تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، تو ریویو کس بات کا؟ لیکن خبر آ رہی ہے کہ ان ججز کو بھی ہٹا دیا گیا، اور جب کل 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں 8 فروری کو تحریک انصاف کے مقابلے میں نون لیگ نے جیتی ہیں، اور ان کو آپ 129 سیٹیں دے دیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ یہ سیٹیں بھی اسی کا تسلسل ہوگا، پھر چلی جائیں گی ان کے پاس۔ یہاں کوئی نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی قدریں ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہے، جو مرضی چاہیں۔ اور پارلیمان جو بٹھائی گئی ہے وہ کس لیے؟ 26ویں ترمیم میں مثال واضح ہے کہ وہ جو اپنی آمرانہ پالیسیاں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ربڑ سٹیمپ کے طور پر پارلیمان سے ٹھپا لگوانا ہے۔ لیکن اللہ الحق ہے، آخر یہ جو ظلم ہے، یہ جو بربریت ہے، یہ جو ناانصافی ہے، عدلیہ کے ساتھ جو حالات کر دیے گئے ہیں، کیا اس طرح یہ ملک اس چلے میں گا؟ سر یہ تنقید آپ پہ بھی ہوتی ہے نا کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا؟ آپ کی آواز پسند نہیں ہے، آپ کو پی کے ایکٹ کے تحت آپ کا گلا دبا دیں، میری آواز پسند نہیں ہے، مجھ پہ مقدمہ ڈال دیں۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ بدترین مارشل لاؤ میں بھی کاظمی صاحب ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی سیاست کی ناکامی نہیں ہے؟ یہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سیاست صحیح نہیں کی، اس کی وجہ سے چیزیں اس نہج پہ ہیں۔ دیکھیں یہ تو پھر ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیاسی غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ الحق ہے، آج اگر اقتدار کی بات کر رہے ہیں تو اقتدار تو ان کو مل گیا ہے، لیکن سیاست بندہ عزت کی خاطر کرتا ہے۔ عزت کس کو ملی ہے؟ عمران خان کو، جو آج ایک نظریے کا نام ہے، جو لوگوں کے دلوں کی آواز بن چکا ہے۔ کھیلدار صاحب کو بھی شامل کروں۔ کھیلدار صاحب یہ سیٹیں آپ لوگ تو نہیں لیں گے اس لیے کہ ووٹ تو آپ کو پڑا نہیں ہے، ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، جس کو یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا، یہ عموماً کہتے ہیں کہ جعلی ہے، پارلیمنٹ بھی جعلی ہے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم اس کو بھی یہ نہیں مانتے، مگر آپ دیکھیں اس پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے، اور اسی کا میں بھی آج اس کے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اسی پہ لڑ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ معزز رکن ہے، اور جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے 26ویں ترمیم اس پورے نظام کا وہ حصہ ہے، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہ آپ جب اس میں یا تو آپ اس سسٹم سے نکل جائیں جو آپ نہیں مانتے، آپ فیصلوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا 26ویں آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب کو من جو ان کا موقف تھا، جو ان کی خواہشات تھی، مولانا صاحب نے اس میں شامل کی اور ہم سے منوائی، اور اتفاق رائے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم، تو مطلب آپ سب نے ہم مل کے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی ہے۔ بات پی ٹی آئی کی مخصوص سیٹیں کی، دیکھیں پی ٹی آئی نے فریق نہیں تھا، پی ٹی آئی اس وقت سنی کاؤنسل الیکشن لڑے ہیں، انہوں نے اپنی مخصوص سیٹوں کی لسٹ ہی نہیں جمع کرائی، تو یہ آپ دیکھ لیں پیچھے بھی ماضی میں جب بھی کوئی جماعت کی سیٹیں نہیں ہوتی تو دوسروں میں وہ تقسیم کی جاتی ہے، لیکن عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بات، مطلب پاکستان کی عوام تو فریق ہے نا، انہوں نے ووٹ میاں صاحب کو تو نہیں ڈالا تھا، سب کو پتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کے پی اسمبلی میں 91 سیٹیں پی ٹی آئی کی، ایک بھی مخصوص سیٹ نہیں، اور آپ کی 7 سیٹیں اور 9 جو ہے وہ ریزرو سیٹیں آپ کو دے دی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا حکومت تو کیس ابھی اس عدالت میں نہیں موجود ہے نا، عدالت میں سارے فریق ہیں جو مخصوص سیٹوں کے امیدوار ہیں، اور مولانا بھی امیدوار ہیں، مولانا صاحب نے ہمیشہ کہا ہے میری مخصوص سیٹیں مجھے دیں، وہ ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اس نقطے پہ، وہ ان کو تحریک پہ راضی کرتے رہے پر مولانا جو ہے وہ نہیں راضی ہوئے۔ مولانا صاحب کو بھی حصہ ملنا ہے کے پی کے میں، ان کے مخصوص سیٹوں پہ لوگ آنا، کیونکہ یہ جماعت نہیں تو مولانا صاحب کو ملنی ہے، نون کو ملنی ہے، پیپلز پارٹی کو ہی ملنی ہے نا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اگر کسی جماعت سے کبھی نہیں ہوا کہ جنرل سیٹیں کم ہیں اور ریزرو سیٹیں زیادہ ہیں، مگر جماعت تھی نہیں نا، پی ٹی آئی تو نہیں تھی نا الیکشن 2024 میں، اس کا تو کوئی نشان نہیں تھا، اس کے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، سنی کاؤنسل کا تھا، سنی کاؤنسل نے لسٹ نہیں، قانون بھی ہوتا ہے، آئین بھی ہوتا ہے، وہ تو قاضی فائز عیسیٰ جو کر کے گئے ہیں اس کے بعد تو پھر وہ تھی۔ ابھی بھی جج صاحبان جو پھر اس میں عرض یہ ہے کہ ان کی جتنی سیٹیں ان کی پرپورشن کے حساب سے ملنی ہے نا، جو کے پی کے میں ان کی سیٹیں وہ ان کو مل جائیں، ہماری سیٹیں ان کو کس کھاتے میں مل رہی ہیں؟ ان کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، جب کوئی اس کے بدلے میں 2 یا 3 جتنی چاہیے ان کو مل جائیں پیپلز پارٹی کو، جو سیٹیں ہماری ہیں وہ بھی ان میں بانٹی جا رہی ہیں، وہ ان کے کس کھاتے میں ملیں گی؟
یہ جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہے. جب اگر کوئی جماعت نہیں ہے جتنی بھی سیٹیں پھر وہ سیٹوں کا تعداد دوسری جماعت کو چلا جاتا ہے. آپ تو 27ویں ترمیم کی بھی خبر ہے اس میں ویسے لکھوا دیں کھیل دا سب ووٹ عمران خان کو پڑے گا سیٹیں ہمیں ملیں گی. جب ضرورت پڑے گی 27ویں ترمیم لائیں گے. ہمارا کام ہی قانون سازی کرنا ہے. ہم کس کام کے لیے آئے؟ 27ویں بھی آئے گی 28ویں بھی آئے گی. میں ذرا منیب صاحب کو بھی شامل کروں. منیب صاحب یہ سیٹوں والا معاملہ آبویسلی سب جوڈس ہے. معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق جو مناسب سمجھے گی فیصلہ آئے گا. لیکن آپ کو فیصلہ کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا تھا پچھلے سال 12 جولائی 2024 کو. بالکل اگر آپ کو یاد ہو دوپہر کو یہ اناؤنس ہوا. اس کے کوئی گھنٹے ڈیڑھ بعد میں نے عرض کیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اب وہ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. میں تو آپ کی طرح جیسے آپ خبر دیتے ہیں میں نے بھی خبر دے دی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے پھر ہمارے بہت سے دوست ناراض ہوتے ہیں. وہ ان کو میں اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے تو چلے جو بتانا تھا آج آپ دیکھ لیں اس بات کو. تقریباً 1 سال 2 مہینے رہ گئے ہیں. 10 مہینے تو ہو چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی. یہ تو ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے جسے کہتے ہیں نا براڈ ڈے لائٹ میں. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آج اگر میں کیا یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں نظام عدل آزاد ہے, ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو رہی ہے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی یا میرے پارٹ پہ شاید بددیانتی بھی ہوگی کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیے یہ ہوتا ہے ہر دفعہ طریقہ کار, اس کا لیول, کس نہج پر جانا ہے, یہ چیزیں بدل دی جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم آج کی غلطی کا ادراک اور اس کی نشاندہی اطہر کاظمی صاحب تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں کو اکنالج کریں. اگر میں آپ کے ساتھ زیادتی کر کے کسی مقام پر پہنچا ہوں اور پھر وہاں جا کر میرے ساتھ کوئی برا ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے, تو میں اس وقت تک اپنی زیادتی کا رونا نہیں رو سکتا یا میں جسٹیفائڈ فیل نہیں کروں گا اگر میں یہ نہ کہوں کہ بھئی میں نے اطہر کاظمی کے ساتھ زیادتی کی تھی, میں نے ان کا حق مارا تھا. آج اگر میرا حق مارا گیا تو پہلے میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اطہر کاظمی کا بحیثیت ایک کولیگ, بحیثیت ایک دوست, بھائی, میں نے ان کا حق تلفی کی تھی, آج میرے ساتھ ہوگی تو مجھے یہ کہنا, تب میں ایکسپیکٹ کروں کہ اطہر کاظمی اور میرے دیگر کولیگز میرے ساتھ ہم آواز ہوں گے. میرے تحریک انصاف کے دوستوں سے صرف ایک گزارش ہوتی ہے کہ دیکھیے اقتدار آپ نے ہے, وزیر اعظم بھی آپ نے بننا ہے, الیکشن بھی آپ نے لڑنا ہے, آپ نے ہی جانا ہے, میں نے اطہر کاظمی نے تو نہیں جانا. لیکن آپ غلطی کا ادراک کریں. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, دیکھیے آج اگر ہم ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پرو میکس پر آ گئے ہیں نا, اور پتہ نہیں اس کے بعد کون سا ورژن آتا ہے, تو سوچیں کہ ہم یہاں ایک دن میں تو نہیں پہنچے نا, کسی وجہ سے آئے ہوں گے. 2024 کا انتخاب دھاندلی زدہ یا ہم اسے کہتے ہیں متنازع انتخاب تھا اور متنازع ترین انتخاب تھا. تو کیا 2018 کا انتخاب بہت اچھا تھا؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کو روند کر اقتدار میں آتا ہے. اگر ہمارے تحریک انصاف کے دوست صرف یہ مان لیں اور اکنالج کریں کہ یار ہم بھی 2018 میں کسی کو روند کے اقتدار میں آئے تھے اور ہم نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مدد سے کسی کو اپنے سیاسی رستے سے ہٹوایا تھا, جب وہ ہٹ گئے تو پھر ہم اقتدار میں آ گئے. بعد میں پھر جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ہٹا دیا اور آج معاملات دوسری طرح ہیں کہ کیلداس کوستانی صاحب آ گئے ہیں اور ان کے دوست آ گئے ہیں, تو پھر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیے عدلیہ نہ پہلے آزاد تھی, عدلیہ پہلے ہی بدقسمتی سے اس میں بڑی بٹر ڈویژن تھی. قاضی فائزہ صاحب کے وقت بدترین ہو گئی, بدیال صاحب کے وقت بھی تھی, ثاقب نثار صاحب کا بھی اور ماحول تھا جس طرح وہ فیصلے دیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے. تو آپ کو یہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ جی میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی. ڈاکٹر صاحب, جو منیب صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا, obviously ایک لرننگ کرو ہے, آپ لوگ بھی اس سے سیکھ رہے ہوں گے, اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس سارے عمل سے نکل کے آپ کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں, میں تو بطور پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل ہم اپنی سپیس بہت کم کر رہے ہیں اور ہو گئی ہے, شرنک ہو گئے ہم. اگر اس کو اسی طرح رکھنا ہے اور اسی ہائیبرڈ نظام کو چلانا ہے تو پھر تو اس سارے عوام کو اور اس جمہوریت کو اور اس کھیل کو ہی ختم کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی اپنی کریڈیبلٹی بری طرح سے ایک آئینی ادارہ ہے خراب کیا, ڈسکریڈٹ ہوا ہے. ہم سب کو آنے والے دنوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے معاملات کو ریویو کر کے اگر ہم جمہوریت کو چاہتے ہیں اور اس ملک میں جمہوری کلچر لانا چاہتے ہیں, آگے چلنا پڑے گا.
یہ بات طے ہے، منیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیٹیں ہمیں نہیں ملنی، اور اگر سیٹیں ہمیں ملنی ہوتی تو کبھی پاکستان میں ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ ہو اور 8 ججوں کی اکثریت سے ایک فیصلہ ہو جائے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اور جب یہ تو میرے بھائی نے تو اس دن شام کو کہا نا، میں تو ساری پروسیڈنگ کا حصہ تھا، میں نے اس کو آبزرو کیا. عدالت کے اندر لوگ کہہ رہے تھے جب فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہونا، آئین کی، عدلیہ کی توقیری کیا ہوگی. ٹھیک ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اس ملک میں، جہاں بہت ساری خرابیوں کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، ہم سیاستدان بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں اتنے ہی بڑے خرابی کے ذمہ دار عدلیہ بھی ہے. ٹھیک، میں ذرا وقت کی کمی ہے، لیکن آج ہم عدلیہ کی آزادی کی پہلی بات کریں گے. ٹھیک ہے، میرے پاس 15 سیکنڈ صاحب ہیں. نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں نواز شریف صاحب نے 28 مئی 2024 کو جب وہ دوبارہ صدر بنے، انہوں نے اسپیچ کی تھی عمران خان صاحب کے لیے. انہوں نے کہا تھا یہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے بھی ہوئی ہے، سارے نظام کا حصہ رہے ہیں. جب تک عمران خان صاحب اس کا اعتراف نہیں کریں گے جس کے وہ بینیفیشری رہے ہیں، وہی جج بھی موجود ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں، جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اقامہ کے بنیاد پہ نائل کیا. اور اس کے ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پر مسئلہ یہ کہ میاں صاحب تو ووٹ کی عزت بحال کروانے کے لیے آئے تھے نا. اگر اس میں سے گزر کے میاں صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو آپ کسی میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ جمہوریت کو مطلب مضبوط، ہم تو پرفیکٹ جمہوریت ہے کرنا چاہتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کی جو تجویز ہے، عمران خان صاحب کھلے دل سے اعتراف کریں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کئی مسائل کا حل نکلیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. پروگرام اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.